बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 21 जनवरी मंगल का दिन, पहला वीलॉग। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत शुरू होने के नताइज आना शुरू हो गए हैं। पहला बड़ा पैगाम अंसार अब्बासी के हवाले से आर्मी चीफ का सियासी मामलात से मुकम्मल तौर पर आउट। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस का इकट्ठ और चीफ जस्टिस और यही अफरीदी, जस्टिस मीनुद्दीन खान और 26वीं आईनी तरमीम का मामला। ट्रंप के सरप्राइज़ फैसले थरथली पाकिस्तान में शुरू। सदर बनने के साथ ही VPN की कैद से ट्विटर आज़ाद, और इसके साथ 9 मई की कैदियों के मामलात में भी अब तेज़ी आना शुरू होगी। 2 साल 8 महीने की वारदात को अब रिवर्स इंजीनियरिंग करने में जितना टाइम लगेगा, बस उतना ही टाइम रह गया है। नए इलेक्शन की तरफ मामलात भी जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ को जो जमात तस्लीम नहीं कर रहे थे, अब अगली समात में इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को जमात मानने के लिए तकरीबन तैयार हो चुका है। इलेक्शन की तैयारी में नून लीग को बाकायदा हुक्म जारी किया गया है। मरीम नवाज़ की बाकायदा लॉन्चिंग का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है कि अवाम में मोबिलाइजेशन के लिए नून लीग तैयार हो जाए। मुज़ाकराती टीम भी अपने 7 दिनों के अंदर पेशरफ की तवक्को है। खान के केसेस के मामलात पर भी नई टीम, क्या ये हाई कोर्ट में ख़त्म होंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हुकूमती सफ़ों में मुज़ाहमती ग्रुप की बड़ी मीटिंग्स के खान की रिहाई का मामला किस तरह हल करना है, इन तमाम खबरों की तफसील आपके सामने रखता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाते ही बड़े बड़े फैसले, बाइडन की 80 फैसलों को डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ख़त्म किया, बल्कि वो कलम उठाकर बाकायदा फेंके जिनसे बाइडन ने दस्तखत किए। आम हालात में फ़ैसला रिवर्स करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये कलम उठाकर फेंकना अलामती सबूत है कि वो हर उस फैसले के पीछे जाएगा जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। हर फैसले की, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। अब इसमें तय सिर्फ ये होना है कि वक्त कितना लगेगा। कुछ फैसले तो ऐसे हैं शायद ट्रंप को खुद ना करने पड़े, खुद ब खुद हो जाएं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एक्स ट्विटर को 8 फरवरी के इलेक्शन से बंद किया था। अदालतें कोशिश करती रही हर सतह पे इन्हें कि खोल दें, VPN की कैद से इसे आज़ाद कर, लेकिन ये मानने पर तैयार नहीं थे। इधर ट्रंप ने सदारत संभाली, इन्होंने बाकायदा एक्स को, ट्विटर को VPN की कैद से आज़ाद किया। VPN लगा के बेहतर चल रहा है, अभी भी हुकूमती कैद से बहरहाल निकल चुका है। हुकूमत ताकि ये सवाल अमरीकी पूछे तो ये कहे हमारी कैद में नहीं, हमारा तो इंटरनेट स्लो है, हम तो टेक्निकल मसाइल का शिकार हैं, हम तो खुद स्टारलिंक के लिए आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं। ट्विटर को इन्होंने बहरहाल आज़ाद किया। एक छोटी सी मिसाल मैंने आपके सामने रखी। दूसरा देखिए, 9 मई का इनका बयानिया था जिस पे इन्होंने तहरीक इंसाफ को तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान में जो तबाही बर्बादी 9 मई के बाद हुई वो सिर्फ 1971 में हुई। उसकी सबसे बड़ी मिसाल कि बैरूनी दुनिया को, ये यूरोपीय यूनियन को, इंसानी हकूक़ को अमेरिका का 6 जनवरी कैपिटल हिल दिखाते रहे कि देखें जी वहाँ जमहूरियत पर हमला हुआ, स्याह दिन था। पाकिस्तान के लिए 9 मई स्याह दिन है, एक सानिया है। फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट की तनसीबात पर हमला हुआ, बहुत बड़ी दहशत गर्दी थी। अब वहाँ बाइडन हुकूमत ने यह मामला अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा मामला बनाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये दिया, 1600 लोगों की सज़ाएं माफ़, और ये वो तमाम लोग जिन्हें सज़ाएं मिल चुकी थी या फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी थी। ये ट्रंप के हामी थे। ये सारे केसेस बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद कर दी, जो किया बहुत बुरा किया, और अमेरिका की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। बगावत के इल्ज़ामात पे 22-22 साल की सज़ाएँ थीं। जिस तरह पाकिस्तान में चंद इमारतें और लकड़ी के मुजस्मे जलाने पर पूरी की पूरी अदलिया का निज़ाम, सियासत का निज़ाम, कानून का निज़ाम, हर चीज़ तबाह बर्बाद हुई। डोनाल्ड ट्रंप की इस माफ़ी के बाद अब 9 मई का बयानिया इंटरनेशनली मुकम्मल दफन। कल 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने आज़ादी यानी हकीकी आज़ादी का ऐलान भी किया। डीप स्टेट एक्टर्स और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, याद रखें, वो लड़ रहे हैं। उस पर उन्होंने अपना हाथ सीधा किया। उस पर CIA जो रजीम चेंज ऑपरेशन की ज़िम्मेदार होती है, सबसे अहम किरदार इस एजेंसी का है, और बाकी इंटेलिजेंस इदारों का। 55 के करीब बड़े अहदेदारों की सिक्योरिटी क्लियरेंस ख़त्म करके उखाड़ पछाड़ शुरू। ब्यूरोक्रेसी में से, जजेस में से एक एक शख्स को चुन चुन कर ढूंढ कर निकालने का अमल जो सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहे, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया कि अब आइंदा कोई एजेंसी, कोई इदारा, कोई हुकूमती एहलकार किसी की आवाज़ नहीं दबा सकेगा। कल की तकरीर में जब मीडिया, वहाँ पाकिस्तानी मीडिया, ट्रंप का डीप स्टेट एक्टर्स एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को गलाजत कह के, बदबूदार कह के पढ़ रहा था कि इन्होंने कातलाना हमले किए, मुझे नाअहल किया, मेरे ऊपर 91 मुकदमात बनाए, गलीज़ बदबूदार एस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स में जब ये रिपोर्टिंग शुरू हुई तो सेठों को फ़ोन आना शुरू हो गई, हमारे खिलाफ क्या बातें कर रहे हो। वो कहने जी हम तो अमेरिका की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन मुमासलत देखें कितनी है कि अमेरिका में मौजूद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस केस में इसी वजह से दिलचस्पी लेते हैं कि वहाँ के हालात और यहाँ के हालात बिल्कुल एक जैसे। अब गज़ा में जंग बंदी और यूक्रेन का मामला हल, जिस पे रूस के सदर पुतिन का कल बयान भी आया, मुबारकबाद भी उसने दी और कहा बातचीत के लिए तैयार है। अगली बारी अब पाकिस्तान की इंशाल्लाह। और ये देखें स्टाइल जो है पॉलिसियों की सिमत का अहाता करता है। ये जो थरथली मची हुई है ना, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कह रहा था कि अमेरिका खान के लिए हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा, वो कोई ज़मीन आसमान नहीं हिलाएंगे, हम हर किस्म का दबाव बर्दाश्त है। मुझे तरस आता है इनकी बातों पर। इनकी इतनी औकात, जो अपना इलेक्शन नहीं जीत सका, जिनके असासे ज़मीन जायदाद पाकिस्तान की अवाम की लूटी हुई दौलत अंग अंग सर से पाँव तक गलाजत से लुथड़ा, ये अपने मुंह से अमेरिका की गुलामी मानता रहा, वेंटिलेटर मानता रहा। इनकी इतनी औकात जो 18वें ग्रेड के अफसर डोनाल्ड लू के हुक्म पर मकबूल तरीन हुकूमत गिरा गए,
یہ امریکہ کے صدر کا دباؤ برداشت کریں گے؟ مشاہد حسین کل بادامی سے کہہ رہے تھے پروگرام میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کا ضامن بن سکتا ہے. میں نہیں اس بات کو مانتا. اس کی وجہ کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بیٹھے حقیقت میں کہ مذاکرات کریں. وہ انہیں فون بھی نہیں کرے گا. یہ نواز شریف کا معاملہ ایک سینیٹر لیول کے بندے سے بات چیت تھی. محسن نقوی اور بلاول یہ جو کروڑوں روپے لگا کر وہاں سڑکوں پر ذلیل و خوار ہے وہ داخل نہیں ہو سکے وہاں. برطانوی وزیر اعظم وہ بھی سابق اسے تصویریں شائع کراتے رہے. وہ بلاول تو اتنا شرمندہ تھا اپنی تصویر ہی اس نے شائع نہیں کی, نزدیک نہیں پھٹکنے دیا ان لوگوں کو. ان کا کردار, ان کا ماضی, ان کا حال, ان کے چھپے ہوئے اثاثے وہاں امریکہ برطانیہ کے رہنا سب کو پتہ ہے. اب عمران خان اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایبسولوٹلی ناٹ کہتا تھا, وہ کردار تھا, عوام کی مقبولیت تھی, انٹرنیشنل پروفائل تھی, وہ ایک دیانتدار آدمی تھا. یہ بد کردار غلاظت کی پوٹلیاں ان کی اتنی جرت کہاں ہے؟ یہ میں آپ کو حقیقت تو ان کے پاس یہ افغان حکومت کا ایک معاملہ تھا. اب افغان حکومت سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کہہ دیا کہ افغانستان کے بارے میں پالیسی اس نے کہا جی ہم ان کی مالی مدد کرنے کو تیار ہیں, ان کے پیسے تک واپس دینے کو تیار ہے. $7 ارب امریکہ نے منجمد کیے ہوئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اس کی شرط یہ ہے کہ ہماری امریکی فوج کے ہتھیار جو وہاں چھوڑ گئے تھے وہ واپس کریں. وہ تمام ہتھیار ہم ان سے خریدنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ بائیڈن نے بھاگتے ہوئے سارے وہاں $7 ارب کے ہتھیار چھوڑ دیے تھے, اور $7 ارب ہی امریکہ کے بینکوں میں افغانستان کے پڑے ہوئے. اب امریکہ آپ کو پتہ ہے اقوام متحدہ دیگر اداروں سے ابھی تک $3 ارب کی مدد کر چکا ہے, یہ یاد رکھیں. بلکہ قطر میں جو مذاکرات ہوتے رہے دوحہ میں, وہ دفتر ہے, اس کے اخراجات بھی امریکہ دیتا ہے. اب افغان حکومت نے اعلان کیا کہ پہلی جو انہوں نے بنیاد بھی رکھی کہ اسکولوں, کالجز, یونیورسٹی میں خواتین کی تعلیم کا اعلان کیا ہے. اگر ٹرمپ بائیڈن کی پالیسیوں کو بدلے گا تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نئے تعلقات بنیں گے. وزیر دفاع ان کا کہہ رہا ہے کہ دشمن ہمیشہ دشمن نہیں رہتا اور دوست ہمیشہ دوست نہیں رہتا. یہ تعلقات افغانستان کے بن کے تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو ابھی ان کا تھوڑا سا ان کے کارڈ ان کے پاس شاید ہے وہ بالکل ہی دفن ہو جانا ہے. پھر یہ آپ کو شادیوں کے بینڈ میں ہی نظر آئیں گے. اس کے علاوہ ان کی کوئی اہمیت نہیں. اس لیے اب نون لیگ کو سیاست کو متحرک کیا جا رہا ہے, وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوگا اور حل کیسے ہوگا. سپریم کورٹ میں اس وقت آپ دیکھیں جو پنڈال سجا ہوا ہے, وہاں سینئر ججز اور وکلاء کا کہنا ہے کہ جو امریکہ میں ہونے والی تبدیلی کے اثرات ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں نظر آ رہے ہیں. یا عوام کا دباؤ یا امریکہ کا دباؤ. 26ویں ترمیم پہ جو بہت بڑی تقسیم نظر آ رہی ہے کہ سوائے 26ویں ترمیم کے فائدہ اٹھانے والے بینیفیشری اور ججز باقی سب کہہ رہے ہیں واپس ہونے چاہیے. یہ جو آئینی بینچ بنایا اس کے اندر بھی 4 جج ایسے ہیں جو چاہتے ہیں 26ویں ترمیم ریورس ہو. وہ کہہ رہے ہیں ہماری ساکھ متاثر ہو رہی ہے, فیصلے عوام کو سمجھ نہیں آ رہے, ہم بدنام ہو رہے ہیں. یہ جو ریورڈ سپریم کورٹ میں ججز کے نام پر بھیجا ہوا اب انہیں واپس کیسے کیا جائے, یہ صرف ایک مسئلہ ہے. منصور علی شاہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ جو رجسٹرار والا معاملہ اپنے سامنے لگایا بینچ کے اختیارات کے حوالے سے. یہ توہین عدالت کی کارروائی, یہ اصل میں 26ویں ترمیم کا کیس ہے. منصور علی شاہ نے جو اٹھایا یہ آفریدی کی واردات کو پکڑا ہے. رجسٹرار کے ذریعے اس نے جو کاز لسٹ سے ہٹایا تھا, منصور علی شاہ نے نہ صرف اسے پکڑ لیا, اس کی کارروائی اٹھائی, بلکہ اصل میں یہ توہین عدالت رجسٹرار نہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف ہے. وہ اس وقت کٹہرے میں ہے کیونکہ اس کے کہنے پر یہ 26ویں ترمیم کا کیس نکالا گیا تھا. رجسٹرار کہہ رہا ہے غلطی سے ریگولر کیس میں لگ گیا. عقیل عباسی جج وہ کہہ رہا تھا کہ اس کیس میں اس بینچ میں مجھے کیسے شامل کیا جب میں ہائی کورٹ میں کیس سن چکا ہوں. اب منصور علی شاہ اور یہ اس کے جسٹس امین الدین خان کو یہ پکڑنا چاہتے ہیں. پریکٹس پروسیجر کا جو اجلاس بلایا گیا اس کی بھی وہ کہہ رہے ہیں درخواست ہم نے دی ہی نہیں تھی. آپ نام بتائیں, آپ کو کس نے کہا؟ نام سب کو پتہ ہے, یحییٰ آفریدی اور امین الدین خان. اب تمام قانونی ماہرین ججز متفق ہیں اس بات پہ کہ جوڈیشل آرڈر موجود ہو تو انتظامی آرڈر نہیں آ سکتا. یہ غلطی نہیں تھی. اب ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول رہے ہیں. رجسٹرار بحث کرنے کی کوشش کر رہا تھا جی کہ یہ کیس کمیٹی نے مقرر کیا ہے, میں کیسے واپس لے سکتا ہوں. اس نے کہا حکومت کو ہمارا یہ مقدمہ سننے کی پریشانی کیوں ہے؟ فیصلہ کیونکہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے, صاف نظر آ رہا ہے. اب اس کیس کو انہوں نے بینچ سے ہی واپس لے لیا اور یہی کیس ان کی بنیاد بنے گا ان کی تباہی کی. منصور علی شاہ سے یہ جو کیس انہوں نے منتقل کروا کے سپریم کورٹ کی کمیٹیوں کے 2 اجلاس کروائے, پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بھی اور آئینی کمیٹی کا بھی, کہ یہ کیس منصور علی شاہ کے پاس نہیں جانا چاہیے. آج منصور علی شاہ نے اٹارنی جنرل کو بلایا ہے کہ چیف جسٹس اور باقی لوگ آ کے معاون کریں کہ یہ جوڈیشل آرڈر کے پابند ہیں. جو وہ کر رہا ہے وہ قانونی اعتبار سے اس کے اندر ہی رہتے ہوئے. منیر ملک اور حامد خان اس کی معاونت کریں گے. اٹارنی جنرل اور باقی وکلاء کو بھی بلایا ہوا ہے. اور یہ 26ویں ترمیم ویسے بھی یاد رکھیں چیلنج ہو چکی ہے. اس کی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کی بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اور یہی وہاں سے فیصلہ ہوگا. اب جوڈیشل کمیشن کی بھی سماعت ہے. حکومت بڑی پریشان ہے. وزیر قانون بیان دے رہا ہے, کہتے ہیں ہمارے معاملات میں عدلیہ مداخلت نہ کرے, لیکن یہ مداخلت تو اب ہوگی کہ انہوں نے بھی مداخلت کی ہے. یہ معاملات جس اب چل رہے ہیں فل کورٹ کی طرف جائیں گے اور فل کورٹ کا اگر بڑا اجلاس ہوا
تو 26ویں ترمیم جس میں اکثریت ججز کے مخالف ہیں عدلیہ کی آزادی پر واپس ہوں گے، پھر یہیں پر عمران خان کے کیسز بھی آئیں گے، اور یہی جو بینیفیشری ہیں اس وقت یہ سارے ان کی دوڑیں بھی اسی لیے لگی ہوئی ہیں۔ یہ بڑی خوبصورتی سے بینچ میں آپ کو پتہ ہے اللہ ان کی مدد کرے، میں تو کہتا ہوں اسی معاملے سے یہ 26ویں ترمیم جب ریورس ہوگی تو آٹومیٹیکلی بہت ساری چیزیں سیدھی ہو جائیں گی، بہت ساری چیزیں، سارے عدلیہ کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ جو 2 سال 8 مہینے کی واردات اسے ریورس انجینئرنگ کرنے میں دیکھیں جتنا ٹائم لگے گا بس اب اتنا ہی ٹائم رہ گیا ہے۔ پاکستانی قوم انتظار میں ہے کہ عمران خان کی رہائی کب ہو، نئے الیکشن کب ہو، تو یقین کریں یہ اتنا ہی وقت ہے جتنا اس کام کو اب سیدھا کرنے میں لگے گا۔ تحریک انصاف کو جماعت کے طور پر جو انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم نہیں کر رہے تھے، سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے تھے کیونکہ پارٹی دفتر پر چھاپے مار کے سارے دستاویزات لے گئے، اب مجھے لگتا ہے کہ اگلی سماعت بڑی اہم ہوگی، اس میں اگر انہوں نے سیاسی جماعت تسلیم کر لیا، مینڈیٹ مان لیا، تو پھر مینڈیٹ کی واپسی کا بھی اعلان ہوگا۔ یہ اس سارے عمل کو سیاسی عمل کا نام دے رہے ہیں کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ طور پر ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ آرمی چیف نے جو انصار عباسی کے لیے جو پیغام بھیجا کہ اب سیاسی معاملات میں نہیں پڑھوں گا، یہ واضح طور پر اس چیز کی نشاندہی ہے کہ اب واپسی کا عمل شروع ہوگا، انخلاء جسے کہتے ہیں۔ ویسے تو دیکھیں یہ 77 سال سے یہ بوسیدہ بیان ہم سنتے آئے ہیں، لیکن یہ جو مذاکراتی ٹیم بنائی گئی ہے تحریک انصاف سے جو مذاکرات کر رہے ہیں یہ معاملات کو حل کرنے کے لیے، یہ بیانیہ بنانے کے لیے، جی ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ شہباز شریف کو تو یہ سن کے رات کو نیند نہیں آئی، اس سے پہلے جیسے بیرسٹر گور اور آرمی چیف کی ملاقات کا پتہ چلا وہ بیچارہ بار بار سنا باتھ روم جاتا رہا۔ اب مکمل بریفنگ اس نے بلا لیا کہ کیا کیا بات ہوئی مجھے بتاؤ تو صحیح، وہی ساڈی گل بھی ہوئی تھی، اب باڈی لینگویج کیا تھی یہ سارا پوچھتا رہا، خوف کا شکار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ جھاڑنے اپنے، وہ اس معاملے سے نکلنے کے لیے بےتاب ہے تاکہ راستہ مل جائے۔ اب خان کو القادر ٹرسٹ میں سزا بھی اسی لیے دلوائی کہ بیانیہ بنایا جائے کہ ہمارا خان کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ عدالتوں کا معاملہ ہے، عدالتوں سے ریورس ہو، اور یہ واقعی ہوگا بھی سب کچھ عدالتوں سے ریورس۔ خان کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رحم کی اپیل کی ضرورت نہیں تھی، اسے پتہ ہے کہ سارے کیس ختم ہونے ہیں، بوگس کیس ہیں، یہ جھوٹے کیس ہیں، عدالتوں میں ٹھہر سکتے نہیں۔ اور بدلتے ہوئے حالات میں پاکستان کی عدالتوں کی ایک تاریخ ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، اعلیٰ ججز 3 بیٹھ کے وہ تمام فیصلے ریورس کر دے، چاہے نواز شریف کے ہوں، بے نظیر کے ہوں، لال مسجد کے مولوی عبدالعزیز کے ہوں، ایک دن میں 50 کیسز انہوں نے ختم کیے ہیں، اڑائے ہوئے ہیں۔ بلکہ جسٹس ارشاد حسن کا بل کلنٹن کے ساتھ وہ جو باتھ روم والا واقعہ، 5 منٹ کی ملاقات ڈاکٹر نسیم حسن شاہ کی کتاب میں، اب تو خیر میڈیا میں بھی چل رہا ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیف جسٹس نے خود سن کے ریورس کرنے ہیں، تو عمران خان کیوں ایگزیکٹو آرڈر مانگے ان سے، کیوں رحم کی اپیل کرے؟ نیب، ایف آئی اے، تمام ادارے خود کھڑے ہو کے کہیں گے ہم نے آگے کیس نہیں چلانا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں خان کی رہائی پر، ضمانت پر، اور کیونکہ تابوت میں کیل کل ٹھک چکی ہے، جب طاقتور سے بڑا طاقتور آ جائے، یہ طاقت کا اصول ہے، پھر جرت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اب نون لیگ کی سیاست کو باقاعدہ کہہ دیا گیا کہ مریم نواز کو لانچ کیا جائے، متحرک کیا جائے، اس کا اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے، پارٹی کے اندر لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاریاں کریں، کیونکہ عمران خان جب جیل سے باہر آئیں تو ان کے مقابلے میں مریم نواز سامنے ہو، اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی ماں سے پورے پاکستان کی ماں بنانے کے منصوبے پر۔ اب چونکہ یہ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، اور مریم نواز کے جو سہولت کار ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ایک دفعہ پھر مس کیلکولیشن میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں خان کا توڑ صرف مریم نواز ہے، اسے لانچ کرنا ہے ہر صورت میں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان چونکہ پاکستان کا سب سے ہینڈسم بندہ، اس کی خوبصورتی، اس کی وجاہت سے پاکستانی قوم متاثر ہے، تو مریم نواز کی بھی سرجریاں ہم نے کروائی ہوئی ہیں، عمران خان کے مقابلے میں اس کو لانچ کریں کہ جی بڑی دلکش خاتون۔ اب یہ بیانیہ ایک دفعہ پھر وہی مس کیلکولیشن، خان کے پیچھے اگر عوام اس کی دیوانی ہے تو یہ اس کی شخصیت ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم یہ ڈھکوسلے مریم نواز سے کروائیں، کبھی روتا دکھائیں، کبھی جفیاں ڈالتے دکھوائیں، کبھی ہاتھ پکڑتے فنکشن میں، کچھ 4-5 اداکارائیں رونے والی ماسک چڑھا کے، تو مریم نواز کو عوام مقبول کر لیں گے۔ انہیں اندازہ اب یہ نہیں ہوا کہ عمران خان عمر کے اس حصے میں آ گیا، وہ نوجوان نہیں ہے، اللہ نے اسے ایک بڑا گریسفل بزرگ بنا کے پاکستان کا باپ، قوم کے باپ کے طور پر، ایک مرشد، ایک رہنما، ایک لیڈر کے طور پر، جس کی بڑھتی ہوئی عمر اس کی کمزوری کی بجائے اس کی شخصیت کے نکھار میں اضافہ کر گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ یہ ظاہری شکل صورت نہیں ہے، یہ وہ نظریہ ہے جو پلاسٹک کی سرجریوں سے نہیں آتا۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو یہ کاغذ کے پھول، یہ کروڑوں روپے کے ہونٹوں پہ ٹیکے لگوا کے کھال کھچوانے تک، ماتھے کی آپ کو پتہ ہے سرخی پاؤڈر، میک اپ، مہنگا پلاسٹک سرجن استعمال کر کے، کپڑے پہنا کے، رنگ برنگے شوخ دلہن بنا کے، کبھی ماں بنا کے، یہ نوٹنکیاں نہیں چل سکتی۔ یہ قوم خان کو ایک رہنما، ایک باپ کی طرح دیکھتی ہے، انہوں نے ماں والا روپ نکال دیا۔ مطالعہ پاکستان میں فاطمہ جناح رحمۃ اللہ کے ساتھ تصویریں ڈال دیں، ادھر قائد اعظم اور ادھر نواز شریف۔ اندازہ کریں، سہولت کار دماغی طور پہ فارغ ہیں۔ پنجاب میں 1 لاکھ چھاپا انہوں نے مارا ہے، 1 لاکھ چھاپا، خواتین کے دوپٹے، چادریں اور بالوں سے کھینچ کے نکالتے رہے۔ وہ ویڈیو ساری آپ نے دیکھی، بزرگ خواتین، ریحانہ ڈار سے لے کے علامہ اقبال کی بہو تک، انہوں نے کیا حال کیا۔ ریاست کا کردار ماں کا دیکھا ہوا لوگوں نے، دوپٹے سرعام۔ طیبہ راجہ کی ویڈیو یاد ہے آپ کو؟
بالوں سے کھینچتے ہوئے رینجرز لے کے جا رہے, وہ معذور بچی کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے. ان کے گلو بٹ یزیدی ٹولہ نوجوان بچیوں کو یہ پنجاب پولیس والے پتلونے اتار کے دکھاتے رہے, قرآن مجید پڑھتی ہوئی عورتوں کو گھروں سے گھسیٹ کے نکالتے رہے. چادر چار دیواری کا تقدس اس دور میں جو پامال ہوا, تمام بزرگ سیاستدانوں سے میں نے بات کی, پاکستان بنتے ہوئے دیکھنے والوں نے, انہوں نے کہا ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا جو بنگلہ دیش میں وہ سنا تھا, دیکھا نہیں تھا, یہاں دیکھا ہے. یہ سستے سٹیج ڈراموں کی, پنجابی ڈراموں کی ماں بنانے والا کردار یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس ملک میں مائیں سنجیدہ, متانت, بردباری, رحم, محبت کی نشانی. یہ اپنے منہ سے کیا کہہ رہی تھی, میں روتھلیس ہوں, ارشد شریف کی شہادت پہ کیک کاٹ رہی تھیں, بد زبانی سے فحش ویڈیو تک, ان کی ذاتی زندگی سے اپنے گھر کے ہونے والے حالات تک دیکھیں, ہر چیز عوام کے سامنے. یہ سوتیلی ماں کا کردار نہیں ادا کر سکی, یہ اپنی ماں نہیں جنید کی بن سکیں. میں آپ کو دیکھیں یہ ایک مزاحیہ کردار کے طور پر صحیح ہے, مطلب رونق لگی رہتی ہے. پارٹی کے لوگ بھی اچھا کی مزے کی بات ہے, بڑے شرمندہ ہیں, وہ کہتے ہیں یار کیا نوٹنکی لگی, روز شرمندگی, اسکرپٹ بار بار بدلتا ہے. ہندوستان کی, بالی ووڈ کی, ساؤتھ فلموں میں بھی ایسا نہیں, لیکن چونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جوانی میں اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھے ہیں, وہ ان کے دماغ سے نکلتے ہی نہیں. اور ادھر سہولت کار بھی 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے, ادھر یہ بھی پھنسی ہوئی. تو یہ پنجاب کی ماں کے بعد ان کا منصوبہ ہے پاکستان کی ماں بنائیں. یہ ان کو باقاعدہ کہہ دیا گیا کہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے آپ کی تیاری ہے, آپ تیاری کریں. یہ میں آپ کو ساری ان کی واردات بتا رہا ہوں, لیکن ذلت اور رسوائی نظر آئے گی آپ کو اس میں بھی, کیونکہ لوگ اب شعور کا وہ جن تھا وہ بوتل سے نکل چکا, وہ اب کسی کے قابو میں نہیں ہے. تو ویڈیو میری لمبی ہو جائے گی اور زیادہ, انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے خبر رکھوں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.